बंदों की एक लेबॉरेटरी टीम आती है जो हमारे मैयर्स को भी टेस्ट करती है, हमारी क्वालिटी को, क्वांटिटी, सब चीज़ों को टेस्ट करती है। उसके सर्टिफिकेटों की भी भरमार मौजूद है। अब भाई कम से कम अगर हम पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम है, आप हमें नोटिस दें, हमसे जवाब मांगे। अगर उस जवाब से आप मुतमईन ना हो तो फिर तो ठीक है, अगर आपको लीगल कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये जो आज किया गया ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और फिर एक और बात देखें कि साथ वो बैंक को भी सील कर दिया जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। भाई उनका क्या कसूर है, जबकि बैंक एक लीगल तरीके से बना हुआ है, और उनका भी सील कर दिया। इस तरीके से मजीद कार्रवाइयों पर तुले हुए हैं। मेरा एक अरसा दराज से एक डिस्प्यूट चल रहा है ये बाहर के ज़मीन का। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो इस किस्म की ज़मीनें आप खरीद सकते हैं, मैंने भी अप्लाई किया। बाद में वो सियासी उसमें मामला पड़ गए, डिले होता गया। अब इस पर हाई कोर्ट का 2018 का स्टे ऑर्डर मौजूद है, जिसमें वहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने डायरेक्शन दी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इसका फैसला आप जल्द करें, और साथ ही मकामी डीसी को ये डायरेक्शन दी गई कि इनको आप किसी तौर पर भी तंग नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो बाहर की एक ज़मीन है उसका ईजमेंट राइट्स का दावा हुआ तहसीलदार के कहने पर, और वो हमारे हक में डिग्री हो गया। उस डिग्री को गवर्नमेंट ने चैलेंज भी नहीं किया। अब इसके मुतालिक बड़ी अजीबोगरीब बातें सामने आ रही हैं। जबकि रात को महकमा माल के लोग मेरे पास आए, मैंने उनको पेट्रोल पंप के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। अब उस पर फर्दर वो क्या करना चाहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असूली तौर पर एक कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि किसी को यह हक हासिल है कि उस केस में मुदाखलत करे जब तक कि उसका कोई कानूनी फैसला नहीं हो जाता। किसी 4 पार्ट से बनी हुई थी। मैंने कोई 1 साल पहले उसका एक नक्शा पास कराया बल्दिया अटक से, और वो नक्शा मैंने पास कराया कि मैं चाहता हूँ कि ये दीवारें बीच में से निकाल के एक बड़ा हॉल नीचे हो जाए, एक बड़ा हॉल ऊपर बन जाए। वो नक्शे के ऊपर उन्होंने 4.5 लाख रुपया सरकारी फीस बनाई, जो मैंने अदा कर दी बल्दिया को, और बल्दिया में उस वक्त डीसी साहब यहाँ नाजी साहब थे, उन्होंने इसको अप्रूव करके दे दिया। अब वो भी है कि ये गलत बना हुआ है, और मेरे इनमें ये भी आया है कि बल्दिया के कुछ मुलाजमीन को भी इस मामले में परेशान किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ये ठीक बात नहीं है। उनका क्या कसूर है भाई? एक नक्शा है, लीगली नक्शा है, उतनी ज़मीन है, 1 इंच ज़मीन भी न बढ़ाई गई न कम की गई, तो वो भी अब उस पर भी ये इन्होंने इशू बनाया हुआ है। देखें, मेरा हुकूमत से कहना ये है कि ये सिलसिला अब कब तक चलेगा? अब देखें, आप मुझे एक भेजें, एक कागज़ बनाकर भेजें, उस पर मुझ पर एलिगेशन लगाएं कि आप पर ये एलिगेशन है, आपने कोई किक बैक लिया है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है जो आपने ज़ाहिर नहीं की, आपने कोई अपना बैंक अकाउंट ज़ाहिर नहीं किया, आपने कुछ इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है, कोई चीज़ लाए ना सामने। अटक के बाद पूरे पाकिस्तान में मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की 1 इंच प्रॉपर्टी की नहीं है पूरे अटक में। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी इनकम टैक्स के कागजात में डिक्लेयर्ड है, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड है, टैक्स पे ही हूँ। इस साल भी मैंने तकरीबन कुछ 26 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, इस ज़माने में न मैं एंटी करप्शन के जो भी अब उस पर भी ये इन्होंने इशू बनाया हुआ है। देखें, मेरा हुकूमत से कहना ये है कि ये सिलसिला अब कब तक चलेगा? अब देखें, आप मुझे एक भेजें, एक कागज़ बनाकर भेजें,
اس پر مجھ پر ایلیگیشن لگائیں کہ آپ پر یہ ایلیگیشن ہے، آپ نے کوئی کک بیک لیا ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ایسی ہے جو آپ نے ظاہر نہیں کی، آپ نے کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا، آپ نے کچھ انلیگل پراپرٹی بنائی ہے، کوئی چیز لائیں نا سامنے۔ اٹک کے بعد پورے پاکستان میں میری وائف، میرے بچوں کی 1 انچ پراپرٹی کی نہیں ہے پورے اٹک میں۔ یہ جو ہماری پراپرٹی ہے یہ بھی انکم ٹیکس کے کاغذات میں ڈکلیئرڈ ہے، سورس آف انکم ڈکلیئرڈ ہے، ٹیکس پے ہوں۔ اس سال بھی میں نے تقریباً کوئی 26 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس زمن میں نہ میں اینٹی کرپشن کے جو سے بہت ہی ایک اس کا ایک مقام تھا بزنس میں، اس پر آپ نے ایک دھبا لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتنی حرکت ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کون کون لوگ جو ہیں، لیکن میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں مقامی افسران کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شاید وہ اتنا بڑا ایکشن نہ بھی لینا چاہتے ہوں، کیونکہ میں گورنمنٹ کے اندر رہ کے آیا ہوں، میں وزیر اعظم شکایات سیل کا انچارج منسٹر رہا ہوں 97-99 تک بھی، اور پھر اب میں 2013 سے 18 تک بھی۔ یہ جو آپ ان کے جو ڈائریکٹر پنڈی سے آتے ہیں انکوائری کے لیے، یہ میرے جو اس کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے، ہر مہینے میرے آفس میں میٹنگ ہوتی تھی۔ یہ بتائیں کہ ایز اے منسٹر انچارج میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ میرے پاس اختیارات موجود تھے، لیکن نہیں۔ ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کو بھی ایک فیملی میں، اسلام آباد میں بھی جتنے فیڈرل سیکرٹریز ہمارے ساتھ کام کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، ان کو بھی ہم ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو آج میں حکومت سے یہ پرزور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اگر میں انٹرویو دیتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، تو آپ وہ تنقید کو آپ کو مسئلے فیملی ممبر کی حیثیت سے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو آج میں حکومت سے یہ پرزور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ اگر میں انٹرویو دیتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، تو آپ وہ تنقید کو آپ کو مسئلے راہ بنانی چاہیے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر یہ میں کہتا ہوں کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ملازمین بیچاروں کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہوں، اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر، پورا ملک جیم ہو گیا ہے، مزدوروں کو مزدوری نہیں ملتی، یار بات یہ ہے کہ آج اگر یہ میں باتیں کرتے ہیں اور میرے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں، تو میڈیا میں تو روز جو ہے بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حکومت کو تو چاہیے کہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں۔ جو ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات آگے لے کر آتے ہیں، اس پر غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم عوام کی زبان بول رہے ہیں۔ میں 30 سال سے زیادہ اس علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں، کیا لوگوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں؟ اب دیکھیں 2018 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ جو ہوا، ہم تو زبان بھی نہیں کھولی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسے سخت معاملات یا ایسے تضحیک آمیز جو معاملات ہیں، یہ تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں تھے، جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی آئین نہیں ہوتا۔ آج اپنے آپ کو آپ ایک مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، تو کیا مدینہ کی ریاست میں کسی کو ناجائز تنگ کیا جاتا تھا؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا میڈیا کی وساطت سے اور حکومت کے ان لوگوں سے جو آج یہ جبری طور پر یہ کام کروا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ہم تو بھگتیں گے، جو کریں گے آپ بھگتیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ اور بات سیدھی سادی سی ہے جناب، نواز شریف کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارا قائد ہے، اور قائد ہے اور قائد رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، چاہے ہماری بلڈنگیں گرا دیں، ہمارے گھر گرا دیں، وہ ہمارا قائد ہے اور قائد ہے اور قائد رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، چاہے ہماری بلڈنگیں گرا دیں، ہمارے گھر گرا دیں، جو مرضی کریں، ہمیں ٹینٹوں میں آپ بھیج دیں، ریسٹ کر لیں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن خدا را یہ جو حرکتیں، یہ کام آپ نے شروع کی ہیں، یار یہ تو 302 کے مجرم کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہوتا، اس سے بھی گواہی کا جو ہے وہ حق دیا جاتا ہے، اس کو بھی یہ حق دیا جاتا ہے کہ تو اپنے معاملہ، ہم نے
ہم کہتے ہیں یار ہمیں کو بتاؤ تو صحیح نا، یا کورٹ میں کیس لے جاؤ، کورٹ میں ہم پیش ہوں گے، اگر آپ کا موقف درست ہوگا تو ہمیں سزا ہو جائے گی، ہمارا موقف درست ہوگا تو ہم باعزت بری ہو جائیں گے. لیکن خدا را یہ جو حرکتیں آپ نے شروع کی ہیں، تھوڑا سا مجھے گلا اپنی انتظامیہ پر بھی ہے، اس لیے کہ مجھے وہ رات یاد ہے کہ 2001 میں رات کو اس زمانے میں اولک صاحب یہاں ایس ایچ او تھے، پولیس میرے اریسٹ کے لیے رات کو 11:30 بجے آئی اور اس میں مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں نہ میں ایم این اے تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ میں منسٹر تھا، ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، مارشل لا تھا. تو احمد یار ڈی سی تھے یہاں پر. میں نے رات کو ان کو 11:30 بجے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی میرے کو گرفتاری کے آپ نے پولیس میرے اریسٹ کے لیے رات کو 11:30 بجے آئی اور اس میں مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں نہ میں ایم این اے تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ میں منسٹر تھا، ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، مارشل لا تھا. تو احمد یار ڈی سی تھے یہاں پر. میں نے رات کو ان کو 11:30 بجے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی میرے کو گرفتاری کے آپ نے وارنٹ جاری کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں کیے اور آپ نے جانا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں لغاری صاحب نئے ایس پی آئے تھے، انہوں نے ان کو اپنے گھر پہ بلایا، رات کو 11:30 بجے مجھے بلایا، میں وہاں گیا. انہوں نے لغاری صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب پر کیا ایلیگیشن ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اوپر سے آرڈر ہے. اس نے کہا نہیں، اگر یہ کچھ اچھے لوگ رہ گئے ہیں سیاست کے میدان میں جو اس ملک اور قوم کی خدمت آگے کریں گے، ہمیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں اپنی انتظامیہ سے گلا ضرور ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں تو ہمیں ہتھکڑی لگا کے آگے بھیج دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں، کیونکہ جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ بہت ہی دور اندیش دور تک وہ دیکھنا جانتے ہیں، تو پھر آپ کو اصولوں پر سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کو آپ کی موجودگی میں اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں تو پھر ہمیں آپ سے گلا رہے گا. اور لیگل ہمیں نوٹس دیں نا، آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ لیگل نوٹس دیں ہمیں. آپ ہم پہ ایلیگیشن لگائیں کہ جناب یہ جائیداد آپ نے چھپائی ہوئی ہے، یہ بینک بیلنس آپ نے چھپایا ہوا ہے، یہ جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو آپ نے اس کیس میں اتنی کک بیک لی. کچھ بتائیں تو صحیح نا جی. بتاتے کچھ بھی نہیں اور ایکشن ہو رہا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے پیٹرول پمپ پہ جو ایکشن کر دیا گیا، کیا یار 52 سال پہلے کے ریکارڈ آج ہم سے طلب کر رہے ہیں. اور یہ این او سی لینا ڈیلر کا کام نہیں ہوتا، یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے. اور کے فارم جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب کہ ڈی سی کا این او سی موجود ہو. تو جب ہمارے پاس کے فارم موجود ہے، 69 سے لے کر 8 دن تک اپڈیٹ ہے، لیز کے آرڈر موجود ہیں، نقشہ پاس ہے، تو پھر اس کو سیل کر دینا بہت زیادتی ہے، اور اس سے بڑی زیادتی جو بینک کو سیل کر دیا گیا ہے. تو میں آج میڈیا کے وساطت سے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا کیس لڑیں گے، جو بھی ہوگا، لیکن کم از کم اس بینک کو بتائیں تو صحیح نا جی. بتاتے کچھ بھی نہیں اور ایکشن ہو رہا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے پیٹرول پمپ پہ جو ایکشن کر دیا گیا، کیا یار 52 سال پہلے کے ریکارڈ آج ہم سے طلب کر رہے ہیں. اور یہ این او سی لینا ڈیلر کا کام نہیں ہوتا، یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے. اور کے فارم جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب کہ ڈی سی کا این او سی موجود ہو. تو جب ہمارے پاس کے فارم موجود ہے، 69 سے لے کر 8 دن تک اپڈیٹ ہے، لیز کے آرڈر موجود ہیں، نقشہ پاس ہے، تو پھر اس کو سیل کر دینا بہت زیادتی ہے، اور اس سے بڑی زیادتی جو بینک کو سیل کر دیا گیا ہے. تو میں آج میڈیا کے وساطت سے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا کیس لڑیں گے، جو بھی ہوگا، لیکن کم از کم اس بینک کو ضرور کھول دیا جائے. وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور دوسرا جو آج یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں سیاست میں کرتا ہوں، ایم این اے میں بنتا ہوں، منسٹر میں بنتا ہوں، اس لیے میرے کسی عزیز و اقارب کو، میرے کسی دوست احباب کو ان معاملے میں سرکاری ملازمین کو اس معاملے میں نہ دھکیلیں. جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، میں اس کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ.